खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर शामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद के खादिम पास्टर आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत और ज़िंदगी बख्श आवाज़ को लेके हाजिर हूँ। इन दिनों में बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी तफसील के साथ, यक्के बाद दिगरे हर रोज एक नई पर्सनैलिटी, एक नई शख्सियत, वो शख्सियत जिसने बाइबल के अंदर रोज़ा रखा या फिर रोज़ा रखने की मुनादी की, उन शख्सियात पर बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी तफसील के साथ सीखते सीखते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज इसी सिलसिले की 9वीं कड़ी है, एपिसोड नंबर 9, किस्त नंबर 9। और आज 9वां दिन है कि हम रोज़ों के बारे में तालीम लेते हुए खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते जा रहे हैं। आज जिस करैक्टर पर मैं बात करने वाला हूं, वो करैक्टर बहुत से लोगों का बड़ा ही मनपसंद करैक्टर है। और उस करैक्टर, उस शख्सियत का नाम है बुजुर्ग दाऊद बादशाह। जी, बुजुर्ग दाऊद बादशाह पर आज शाम मैं बात करूंगा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बाइबल के अंदर मुख्तलिफ अंबियाओ रसल ने, रसूलों ने, रास्तबाज लोगों ने, बादशाहों ने रोजे रखे। लेकिन रोजे रखे हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मेन जो अहम मकसद और जो खास बात सीखने वाली है वो ये होती है कि उन्होंने रोजे क्यों रखे, उसके पीछे पर्पस क्या था, और फिर रोजा रखने के बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ। अब तक जितने भी रोजों का जिक्र तज़किरा मैं कर चुका हूं, उन रोजों के इफ्स जो है हमें पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नजर आए। लेकिन आज जिस रोजे के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये बाइबल के अंदर एक ऐसा रोजा है जिसका रिजल्ट 7 दिन का रोजा रखने के बाद भी पॉजिटिव नहीं आया, बल्कि उसका रिजल्ट, उसका जवाब जो है वो बुजुर्ग दाऊद की सोच और रोजा रखने के बावजूद उसके रोजे की सारी रियाजत, सारा भूखा प्यासा रहने के बावजूद पॉजिटिव नहीं आया, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं आया। तो इससे पहले कि मैं उस रोजे पर बात करूं और मैं आपको बताऊं कि वो रोजा क्यों रखा गया और रोजा रखने के बाद क्या हुआ, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं, बल्कि ये हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त सीखने वाली बात है कि जब आप रोजा रखते हैं तो आप जब रोजा रख कर खुदावंद की प्रेजेंस में बैठते हैं तो इंसान होते हुए और एक ईमानदार होते हुए यकीनन हमें ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में बैठना है कि खुदावंद हमारी सुनता है, खुदावंद हमें जवाब देता है। लेकिन अगर आपकी सोच के मुताबिक आपको जवाब नहीं मिलता तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि खुदा ने आपकी आवाज को, आपकी दुआ को सुना नहीं या फिर आपके रोजे को कबूल नहीं किया। अब अगर उसका जवाब पॉजिटिव नहीं मिला तो उसके पीछे 2 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली वजह कि मेरा खुदावंद जो है वो आपको मजीद सिखाना चाहता है और आपको इंतजार करवाना चाहता है कि इंतजार करो और सही वक्त पर मैं ये चीज तुम्हें मुहैया कर दूंगा और तुम्हारी इस दुआ के, इस रोजे के साथ की गई दुआ के इव्ज तुम्हें जवाब दूंगा। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि हम कुछ ऐसा मांग रहे होते हैं
جو ہمیں ملنا ہی نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں گا جو ہمیں نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں وہ مل جائے تو وہ مل جانا ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ جی شاید ابھی آپ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے دوسرے پوائنٹ کو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور خداوند نے بزرگ داؤد کے روزے کا پازیٹیو جواب کیوں نہیں دیا، اس کو بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آخر بزرگ داؤد کو روزہ رکھنا ہی کیوں پڑا۔ اب اس کیوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ میں نے کہا تھوڑا پیچھے جانا ہوگا کیونکہ دوسرا سیموئیل اس کے 12ویں باب کے اندر جو ہے بزرگ داؤد نے روزہ رکھا، لیکن تھوڑا پیچھے ہمیں اس کے 11ویں چیپٹر میں جانا پڑے گا، جہاں پر بزرگ داؤد سے ایک غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے چلتے، اس گناہ کی وجہ سے آگے چل کر اس کا بیٹا بیمار ہوا، اور بیٹا بیمار ہونے کی وجہ سے اسے روزہ رکھنا پڑا۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا بیمار ہوا ہی کیوں، اور یہ جو بیٹا بیمار ہوا تھا یہ بیٹا کس کا بیٹا تھا؟ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو آج شام ہم اپنی تربیت، اپنی ترقی، اپنی رہنمائی کے لیے سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیپٹر پیچھے جانا ہوگا، اور جب آپ سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 11 پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسرے سال میں جب بادشاہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے نکلتے تھے، داؤد نبی جو ہے، داؤد بادشاہ جو ہے، اس نے بھی جنگ کے لیے جانا تھا، کیونکہ ان دنوں میں بنی امون اور ربا یعنی کہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر انہوں نے چڑھائی کی ہوئی تھی، وہاں پر یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ لیکن اس نے جو ہے اپنے خادم یوآب کو جو ہے وہ جنگ کے لیے بھیجا، باقی فوج بھی جنگ کے لیے جو ہے وہ میدان کے اندر پہنچی تھی، لیکن بزرگ داؤد جو ہے اس دن یروشلم کے اندر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی کہ گھر کے اندر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ جنگ کے لیے نہیں گئے۔ توجہ سے سنیں، میں آپ کو پہلے وہ سکھانا چاہتا ہوں جو آپ شاید اس سے پہلے نہیں سمجھے ہوں گے، نہیں سیکھے ہوں گے، کہ بزرگ داؤد نے آخر اپنے بیٹے کے لیے روزہ کیوں رکھا، اور اس کا بیٹا بیمار کیوں پڑا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کا بیٹا کیوں مر گیا۔ میں اس کیوں کا جواب پہلے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کو اس لیے تھوڑا پیچھے لے کے گیا ہوں کہ یہاں پر یہ جنگ کے لیے نہیں گیا، بلکہ اپنے گھر کے اندر یروشلم کے اندر ہی رہا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے، جب آپ سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 11 ورس 2 کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کے مطابق لکھا ہے، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر، جی، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ کہاں ٹہلنے لگا؟ محل کی چھت پر۔ کون ٹہلنے لگا؟ داؤد بادشاہ جو ہے وہ اپنے پلنگ پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے ان کو خیال آیا کہ مجھے چھت پر جانے کی ضرورت ہے۔ ان کو چھت پر جانے کی حاجت جو ہے وہ معلوم ہوئی، اور وہ چھت پر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ چھت پر ٹہلنے کے لیے چلا گیا، اور جب وہ چھت پر ٹہل رہا تھا تو اس نے ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت جو ہے بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ نمبر 1، بزرگ داؤد سو رہا ہے، پھر اچانک سے وہ چھت پہ گیا، چھت پر سے اس نے
تانکا جھانکی کی یعنی کہ چھتیں بادشاہوں کی محلوں کی چھتیں یقیناً اونچی ہوا کرتی تھیں، اور اب بھی اگر آپ قلعوں میں جاتے ہیں جیسے کہ شاہی قلعہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اندرون شہر ہوتے ہیں وہ بہت نیچے ہیں، اور یہ جو قلعے ہیں شاہی محل جو ہے یہ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی چھت پر ٹہلتے ٹہلتے جب اس نے نیچے نگاہ کی تو ایک گھر کے اندر ایک عورت نہا رہی تھی، اور لکھا ہے کہ وہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ یہاں پر رک کر نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا، نوجوان لڑکوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا، اور جب میں لڑکوں کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ جتنا لڑکوں کے لیے ہے اتنا ہی نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ تو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر خوبصورتی جو ہے وہ بادشاہوں اور نبیوں تک کو جو ہے وہ گمراہ کر جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ خوبصورتی ایک دھوکہ اور بے ثبات ہے، اور یہ ایک فانی چیز ہے، مٹنے والی ایک دن جو ہے ڈھل جانے والی، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی خوبصورت چیز کے لیے، کسی خوبصورت لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے اپنے خداوند سے غداری کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بے وفائی کرتے ہیں، تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو آگے چل کے بزرگ داؤد کے ساتھ ہوا، کہ اس نے غلطی کی، خوبصورتی پر مر مٹا، اور ایک ممسوح ہوتے ہوئے، ایک بادشاہ ہوتے ہوئے، ایک نبی ہوتے ہوئے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اس خوبصورت عورت کو اپنے گھر لے آیا اور اس کے ساتھ صحبت کی، اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کیا، اور نہ صرف رشتہ قائم کیا بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اس کے شوہر کو، کیونکہ یہ جو ہتیوریا کی بیوی تھی جسے اس نے چھت پر سے دیکھا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور بعد میں اس کے ساتھ جو اس نے صحبت کی، اس کا شوہر جو ہے یہ بزرگ داؤد کی وہ پلٹن، وہ فوج جو لڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ربا جو ہے جس جگہ پر جو ہے وہ لڑ رہے تھے ان میں شامل تھا، یعنی کہ یہ اسی کا بندہ تھا اور اس کا نام ہتی اوریا تھا۔ اب اس نے نہ صرف اس کی بیوی کو اپنے گھر لے آیا، نہ صرف اس کے ساتھ صحبت کی، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک قاتل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے وہاں کے سپہ سالار کو، وہاں کے لیڈر کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو جنگ میں سب سے آگے رکھنا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پر جو ہے دلیر سورما لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ہتی اوریا کو رکھنا تاکہ یہ مر جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسٹیٹ فارورڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بزرگ داؤد کی بڑی غلطی پہلی یہ کہ خوبصورت عورت دیکھی، دل جو ہے وہ قابو میں نہیں رہا، دماغ قابو میں نہیں رہا، اور اس نے اس کو اپنے گھر لے آیا، غلط کام کیا۔ پھر اس کے بعد جو بڑا کام کیا وہ یہ تھا، اور بڑا غلط کام یہ کیا کہ اس نے ہتی اوریا کو بھی مروا ڈالا۔ اب اتنا بڑا کانٹ کرنے کے بعد، اتنا بڑا خداوند کے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد، اتنی ناانصافی کرنے کے بعد بزرگ داؤد کیسے بچ سکتے تھے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا خداوند خدا قادر مطلق ہے، اور وہ ایک بے انصاف قاضی نہیں بلکہ ایک ایسا قاضی ہے جو ہر ایک کا انصاف کرتا ہے، کیونکہ وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ ہی تو ابدیت کا باپ، صلح سلامتی کا شہزادہ ہے۔
اور وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، پھر چاہے اس کے سامنے بادشاہ ہے، اس کے سامنے ممسو ہے، اس کے سامنے نبی ہے، رسول ہے، یا پھر کوئی پاسبان پادری ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب کا یکساں انصاف کرتا ہے۔ اور اس کا انصاف یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ داؤد نے یہ جو غلطیاں کی، یہ جو گناہ کیے، ان گناہوں، ان غلطیوں کے چلتے وہ پکڑا گیا، اور اس کو آگے چل کے اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ اس کا بیٹا مر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی بیٹا مر گیا۔ اس بات سے ہم کنفرم ہوتے ہیں، اس بات سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ اگر ہم خداوند میں اچھے طریقے سے چل رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہنے کا ریوارڈ، انعام ہمیں بہت جلد ملنے والا ہے، اور وہ انعام ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ انعام ہمیشہ کی زندگی کا وہ تاج ہے جو ہمیں پہنایا جائے گا۔ ہاللیلویا! تو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اب جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے خدمت، خدا اور دنیا داری اور باقی سارے دنیاوی کام جو نہیں کرنے چاہیے، ان کو ساتھ ساتھ جب لے کے چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے کہ غور کیجئے، یہاں پر ممسو بھی نہیں بخشے جا رہے، ان کو بھی ان کے خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے سیکھ لیجئے، جان لیجئے کہ اگر بزرگ داؤد سے غلطی ہوئی تو اس غلطی کی سزا اسے ملی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو چکا، ہتی اوریا جو ہے وہ جنگ میں مروا دیا گیا، اور اس کی بیوی جو ہے بتسبا جو ہے، جب اس تک پیغام پہنچا کہ میرا شوہر مر چکا، تو بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے ماتم کیا، آہونالا کیا، اور جب ماتم کے دن گزر گئے، اس کے بعد بزرگ داؤد اسے پرماننٹلی اپنے پاس لے آیا اور ہتیوریا کی اس بیوی بتسبا سے شادی کر لی۔ اب میں جلدی سے روزے کی طرف بڑھنے والا ہوں۔ یہ ہے بیسیکلی اس کا لبے لباب، جو کہ آپ کو سمجھانا سکھانا ضروری تھا کہ بزرگ داؤد نے روزہ رکھا کیوں۔ جی، اب بات سمجھ میں آئی کہ اس نے کیوں روزہ رکھا۔ اب اس کا روزہ قبول کیوں نہیں ہوا، یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اتنا بڑا کانٹ کیا، اس کی سزا تو ملنی ہی تھی، اور وہ سزا کے طور پر اس کا بیٹا مر گیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ بیٹے کو سزا کیوں؟ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیٹے کو سزا کیوں ملی۔ بیٹے کو سزا اس لیے ملی کیونکہ جب بزرگ داؤد نے بتسبا کے ساتھ صحبت کی تھی، غلط کام کیا تھا، تب بتسبا اس کی بیوی نہیں تھی، لیکن شادی سے پہلے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی وجہ سے اب بتسبا جو ہے وہ حاملہ ہو چکی تھی، وہ جو ہے وہ پریگننٹ تھی۔ اس وجہ سے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہی بیٹا جو ہے، جب بتسبا کا یہ والا بیٹا پیدا ہوا تو بائبل کے مطابق پھر یہ بیٹا بیمار پڑا، اور بیمار پڑنے کے بعد بزرگ داؤد روزے میں ٹھہر گیا، اور اس نے اپنا شاہی چوگا اتار دیا، لیکن روزے میں ٹھہرنے کے باوجود بھی یہ بیٹا نہیں بچا، کیونکہ اس بیٹے کو دنیا میں لایا ہی غلط طریقے سے جا رہا تھا۔ اب کوئی میرے ساتھ سہمت ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے بائبل کا بغور اچھے طریقے سے مطالعہ کر کے یہ سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے درمیان میں رکھی ہے۔ کیوں یہ سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے درمیان میں رکھ کر میں اتنا شور ہوں کہ ایسا ہی ہوا؟ کیونکہ اسی عورت میں سے، بتسبا میں سے، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بعد میں سلیمان بھی پیدا ہوا۔ لیکن سلیمان، آپ کو پتا ہے سلیمان بادشاہ جو ہے وہ بزرگ داؤد کی جگہ پر آگے چل کے بادشاہ بنا، اور بزرگ سلیمان بن داؤد کے لیے بائبل کے اندر ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ خدا نے سلیمان بن داؤد کو ایسی حکمت، ایسی عقل،
ایسی دانش دی کہ ایسی عقل حکمت نہ اس سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ آج تک کسی کے پاس ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بزرگ سلیمان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہی بیٹا مرا جو غلط طریقے سے اس دنیا میں آنے کو تھا. اب میں آپ کو تھوڑا پھر وہیں پہ لے کے جانا چاہوں گا تاکہ میں سیکوینس کے ساتھ آپ کو آگے لے کے چلوں. تو جب اس نے ہتیوریا کی بیوی کے ساتھ بعد میں شادی کر لی، تو شادی کرنے کے بعد جو ہے بیٹا پیدا ہوا. اب جب بیٹا پیدا ہوا تو خدا نے اپنے نبی ناتن کو، آپ توجہ سے سنیے گا، اب کچھ بڑی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں. یہاں پر جب میں ناتن نبی کی بات کو پڑھ رہا تھا جو اس نے داؤد بادشاہ کے ساتھ کرنے سے پہلے باتیں کی، تو مجھے یقین جانے یسوع مسیح کا وہ پیٹرن، وہ طریقہ کار مجھے نظر آ رہا تھا جو وہ فقی فریسیوں اور پھر شرع کے عالموں اور پھر جو ہے یہودیوں اور پھر عام لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے استعمال کیا کرتے تھے. یعنی کہ تمثیلوں میں کلام کرنا، تمثیلوں میں بات کرنا، تمثیلوں میں جواب دینا، اور تمثیلوں میں کسی شخص کو پہلے ذہنی طور پر تیار کر کے پھر حقیقت اس کے سامنے رکھنا. اور سیم ایز اٹ از یہاں پر ناتن نبی نے بھی داؤد بادشاہ کے ساتھ وہی حربہ اپنایا. لکھا ہے جب آپ سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 12 یعنی کہ دوسرا سیموئیل 12ویں چیپٹر کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لکھا ہے، اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا. کس کو بھیجا؟ ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجا. اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا. کس نے کہا؟ ناتن نے. کس سے کہا؟ داؤد نبی سے کہا. کسی شہر میں دو شخص تھے. اب توجہ سے سنیے گا. اب بزرگ داؤد کو جب یہ قصہ سنایا گیا، یہ ایک واقعہ، ایک کہانی کی صورت میں اسے یہ بات سنائی گئی، تو آخر میں جا کے بزرگ داؤد کہتا ہے پھر اس شخص کو تو ہلاک کر دینا چاہیے، اس شخص کو تو مار دینا چاہیے. اب قصے میں جو شخص تھا جسے وہ مارنے کی بات کر رہا ہے، بیسیکلی وہ بذات خود داؤد تھا. لیکن اس نے جب یہ کہانی سنی تو اسے پتا چلا کہ اس شخص نے ناانصافی کی. بعد میں جب بزرگ ناتن نبی جو ہے بزرگ داؤد کو کہتے ہیں کہ وہ شخص تو ہی ہے، تو پھر وہ پشیمان بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ معافی بھی مانگتے ہیں. آگے جب اس کی معافی مانگی گئی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو معافی کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. یہاں پر گناہ کا رزلٹ نکلا، بیٹا مر گیا، لیکن بزرگ داؤد پشیمان ہوا، اس نے معافی مانگی، معافی کا بھی ایک پازیٹیو رزلٹ نکلا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں پر لکھا ہے کہ بزرگ ناتن نے اس کو ایک کہانی کی صورت میں اب سمجھانا شروع کیا. کہتا ہے کسی شہر میں دو شخص تھے. کتنے شخص تھے؟ دو شخص تھے. ایک امیر اور دوسرا غریب. ایک امیر اور دوسرا غریب. اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے. اب یہاں پر یہ جو امیر شخص ہے یہ بزرگ داؤد کی بات کی جا رہی ہے. توجہ سے سنتے جائیے گا، میں ساتھ ساتھ اس تمثیل کو، اس واقعے کو سمجھاتا جاؤں گا جو بزرگ ناتن جو ہے وہ داؤد نبی کو یا داؤد بادشاہ کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے بزرگ داؤد کے پاس، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا. اب یہ غریب آدمی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس صرف بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہیں تھا. غریب آدمی یعنی کہ ہتیوریا، اور وہ جو پٹھیا ہے وہ اس کی بیوی کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ بتسبا. کہتا ہے امیر آدمی کے پاس ریوڑ تھا، گلہ تھا، یعنی کہ اس کے پاس روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت، عورت اور بہت سی بیویاں تھی. لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ہے غریب آدمی کے پاس جو ہے وہ صرف بھیڑ کی ایک پٹھیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اچانک سے امیر آدمی کے پاس ایک مہمان آتا ہے، اور جب اس امیر آدمی کے پاس یعنی کہ بزرگ داؤد کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے پاس جب مہمان آیا تو اس امیر آدمی نے بجائے کہ اپنے ریوڑ میں سے، اپنے گلے میں سے کوئی جانور پکڑتا، اسے ذبح کرتا، اس کی ضیافت کرتا، اس کو کھلاتا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس غریب آدمی کی اس بھیڑ کی پٹھیا کو لے لیا اور اسے ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے دوست کو کھلایا. اب
جب یہ بات بزرگ داؤد نے سنی تو بزرگ داؤد تو آگ بگولا ہو گئے. اس نے کہا یہ تو اس امیر شخص نے بہت غلط کیا. اب جب اس نے کہا یہ تو بہت غلط کیا اور اتنا غلط کیا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے وہ تو واجب القتل ہے. کیا ہے؟ وہ واجب القتل ہے. اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا. اب بزرگ داؤد یہاں پر اپنی باتوں میں خود ہی پھنس چکے تھے. اس لیے اب بزرگ ناتن نبی نے اس بات کو کھول دیا، واضح کر کے، اوپن کر کے جو ہے اب بزرگ داؤد کے سامنے رکھی اور کہتا ہے، ناتن نبی نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، وہ شخص تو ہی ہے. خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا. اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دے دیتا. تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے کیوں ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا تاکہ وہ تیری بیوی بنے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں پر بات کھول کر جو ہے ناتن نبی نے داؤد کے سامنے رکھی. اب جب اسے پتا چلا کہ اوہو یہ تو میں نے واقع میں بہت غلط کیا، تو پھر لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کریں گے. دیکھو کتنی بڑی سزا، یہ بہت بڑی سزا ہے جو اب یہاں پر سنائی جا رہی ہے کہ خداوند کا اب تیرے لیے یہ پیغام، یہ فیصلہ ہے کہ میں تیرے گھر سے جو ہے شر کو اٹھاؤں گا. اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہو کہ آگے چل کر جو ہے اس کے اپنے ہی بیٹے جو ہے اپنی ہی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کزن بہنوں کے ساتھ. اب یہاں پر جو ہے میں مزید اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ پاؤں گا کیونکہ مجھے صرف اس کو روزہ پر لا کر ختم کرنا ہے، وہ ایک الگ آگے قصہ ہے. لیکن کیونکہ وہ قصہ اس سزا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے مختصر بتا رہا ہوں کہ آگے چل کے ابی ملک جو اس کا بیٹا تھا اور پھر جو ہے اس کا ایک دوسرا بیٹا تھا امنون کو جو ہے وہ ابی ملک کی جو بہن تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ عشق ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے، سوری ابی ملک نہیں، ابی سلوم جو ہے اس کی ایک بہن تھی، خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا. تو پھر بزرگ داؤد کا جو بیٹا ہے یہ دوسری بیسیکلی بیوی میں سے تھا. اب کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ایک ہی شوہر کی بہت سی بیویاں ہوتی تھی، جیسے کہ بزرگ سلیمان کی آگے ہمیں 1000 کے قریب جو ہے وہ بیویاں کنیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی بزرگ داؤد کی اور بھی بیویاں تھی، تو ہر بیوی میں سے الگ الگ جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں تھے. اس لیے یہاں پر یہ بات تھوڑی کھول کے لکھی کہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی بہن تمر اور پھر داؤد کا ہی بیٹا امنون جو ہے اس کو جو ہے وہ عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، کس کے ساتھ؟ تمر کے ساتھ. اب یہ نہ کہیے گا کہ بھائی آپ اتنی باتیں اسٹریٹ فارورڈ، بھائی یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں تو کیا میں سکھانے کی غرض سے اسٹریٹ فارورڈ باتیں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کھول کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب جب ایسا ہوا تب تب سزائیں ملی، آپ ایسی سزاؤں سے بچ جائیں، اس لیے آپ کے سامنے کھول کے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں. اور میں شیورٹی کے ساتھ کہتا ہوں بہت کم ایسے خادمین ہیں جو ایسے کھول کے ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوں، کیونکہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کلیسیاؤں کے بزرگوں کا، لیڈروں کا، کلیسیا کا، کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. فتووں سے ڈرتے ہیں،
कलीसिया के टूट जाने से डरते हैं, चर्च खाली हो जाने से डरते हैं। सॉरी टू से, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, और ऐसा होता है क्योंकि जब मेरी टीचिंग जो डेली होती है, जब जाती है ग्रुप्स के अंदर, लोगों के इनबॉक्सेस के अंदर, तो लोग कमेंट्स करते हैं कि जिस तरह से आप खोलकर सारी चीज़ों को बयान करते हैं, ऐसे हमें हमारे चर्चेस के अंदर सारी चीज़ों को खोलकर नहीं सिखाया जाता। सो मैं गुजारिश भी करूंगा कि प्लीज ऐसा ना किया करें। जहां पर खुल के सामने आना हो, खुल के सामने आया करें, क्योंकि अगर आप खुल के सामने आएंगे तो ये जो आजकल हमारी रेशो बढ़ती जा रही है, हमारी जो आवाम की, हमारी कौम की जो लड़कियां हैं गैर अक़वाम में जा रही हैं, ये रेशो भी कम होगी जब आप खोल के बातें करेंगे कि उसके बाद आप लोगों की जिंदगी जो है वो अजीर्ण हो जाती है, उसके बाद आप फेथ से आगे पीछे हो जाते हैं, उसके बाद एक मौत है। अगर आप ये सारी चीजें खोल के बताएंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों के पास आएंगे। सो टॉपिक पर वापस आते हैं। यहां पर जो है अबीसलोम की बहन तिमर थी, उसके साथ जो है बुजुर्ग दाऊद का दूसरा बेटा अमनून जो है वो उसके साथ गलत करना चाहता था। सो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बुजुर्ग दाऊद ने गलती की और उसी की गलती की सजा आगे जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। क्यों चलती जा रही है? क्योंकि खुदावन ने कहा था कि मैंने तुझे ममशू बनाया था, मैंने तुझे जो है वो बादशाही दी, मैंने तुझे जो है वो साउल की जगह पर बैठाया, और साउल बादशाह की बीवियां भी तुझे दे दी, तुझे हर चीज दी, और अगर तुझे किस चीज की जरूरत थी तो मुझसे मांगता, मैं तुझे और भी चीजें देता। लेकिन तूने एक ममशू, एक बादशाह और मेरे साथ चलते चलते जो है वो दुनियादारी वाले काम किए, इसलिए अब शर जो है वो तेरे घर से उठेगी। और मैंने कहा वो आगे चल के उठी भी। शर यानी कि शरारत, गुनाह, बदी घर से उठी, और फिर जो है आगे चल के ये खुद तो प्रॉब्लम में पड़ा ही पड़ा, आगे चल के इसकी औलाद भी प्रॉब्लम में पड़ी। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैं आपको सारी बातें सिखा रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पर जब उसे पता चला कि ओहो ये तो बहुत बड़ी सजा और मेरे साथ आगे चल के बहुत बुरा होने वाला है, अब यहां पर ये एक बड़ा जबरदस्त कुलिया जो मैं समझता हूं बुजुर्ग दाऊद के पास शुरू से हमेशा रहा है, क्योंकि जब हम इसके मजामीर पढ़ते हैं, इसके जबूरों पर गौर करते हैं, तो ये हमेशा माफी मांगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, खुदावन के कदमों में खाकसार होता हुआ हमें नजर आता है। और जब जब ये माफिया मांगता रहा, खुदा इसे मुआफ करता रहा। ये इसके पास बड़ा अच्छा कुलिया रहा है शुरू से, और वही कुलिया अब यहां पर इसने फिर से अपनाया और लिखा है, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। आमीन। क्या कहा? उसने कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। यानी कि यहां पर वो रिपेंट करता हुआ, यहां पर जो है वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने गुनाह का इकरार करता हुआ, एक्सेप्ट करता हुआ कि हाँ वाकई ही मैंने गुनाह किया है, और उसने यहां पर वह पछताया है, यहां पर उसने खुदावंद के हजूर में इस चीज का इकरार किया है। और यही चीज अगर बागेदन के अंदर हुई होती तो मैं समझता हूं कि आज हम इस हालत में ना होते, क्योंकि वहां पर भी अगर आदम हवा से पूछा गया तो आदम हवा बजाय के एक दूसरे पर ब्लेम करते, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते, डायरेक्टली सीधे उसके कदमों में झुकते और कहते खुदावंद हमने तेरा गुनाह किया है, तो आज मामला शायद कुछ और ही होता। लेकिन यह गलती तब भी आदम और हवा से हुई, और आज भी मुझसे और आपसे, हम भी आज के आदम हवा हैं, हमसे भी आज ये गलतियां होती हैं, और हम बुजुर्ग दाऊद के इन लफ्जों पर गौर नहीं कर पाते, इन लफ्जों से सीख नहीं पाते कि देखें यहां पर बुजुर्ग दाऊद को जब पता चला कि उसने गलती की तो वो खुदावंद के हजूर में झुका है और उसने कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। रुकना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपको पता चल जाए कि आपने गलती की, आपने गुनाह किया, हाँ आपकी साबका लाइफ गुनाह के अंदर गुजर चुकी है, तो क्या कभी आपने ये वाला कुलिया अपनाया कि आप खुदावंद के हजूर में बैठ जाते हो और कहते हो खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया, खुदावंद मैंने आंखों से तेरा गुनाह किया है, मैंने जुबान से तेरा गुनाह किया है, मैंने सोचो ख्यालों से तेरा गुनाह किया है, इस हीलाबाज और ला इलाज दिल के चलते मैंने तेरा गुनाह किया। और क्या आपने कहा खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया और मुझे मुआफ कर? अगर नहीं किया, इससे पहले कभी नहीं किया,
تو آج سیکھ لیجئے کہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ غلطی ہو گئی تو پھر آپ خداوند کے حضور میں جھکیں اور کہیں خداوند میں نے تیرا گناہ کیا، میں نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اب جب یہ کہا گیا تو اس کا رزلٹ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پھر ناتن نبی بولا، ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا۔ کیوں بخشا؟ کیونکہ خداوند کا اس نے گناہ کیا اور یہ ریپینٹ کر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس سے یہ گناہ ہوئے ہوں گے اس کے بعد بھی یقیناً بزرگ داؤد جو ہے وہ پچھتائے ہوں گے اور کئی بار خدا کے حضور میں گئے ہوں گے اور کہا ہوگا خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے، خداوند مجھ سے غلطی ہوئی ہے، خداوند مجھ سے غلطی ہوئی ہے، خداوند مجھ سے غلطی ہوئی ہے، خداوند مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ کئی بار کہا ہوگا خداوند مجھے معاف کر۔ اسی لیے تو یہاں پر ناتن نبی نے اب دوسری ایک مختصر سی گڈ نیوز بھی دی، اور گڈ نیوز کیا تھا؟ گڈ نیوز یہ تھی کہ خداوند کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا۔ اور کس زمرے میں، کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے کہ تیرا گناہ بخش دیا؟ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اب تو مرے گا نہیں، تو بھی حالانکہ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع دیا، بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا۔ ہن گل آ رہی جی سمجھ دے وچ، یہاں پر ایک گناہ ہوا، گناہ کے چلتے آگے چل کے جو ہے بزرگ ناتن جو ہے، ناتن نبی داؤد کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے معافی مانگی تو نے، ٹھیک ہے تیری زندگی بخش دی گئی، لیکن تیرے بیٹے کی زندگی لے لی جائے گی۔ پیشن گوئی کر کے چلا گیا، کہتا ہے جڑا بیٹا پیدا ہوئے گا نا تیرے چوں، پھر او بیٹا مر جائے گا، وہ بیٹا مر جائے گا۔ سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا وہ بیٹا مر گیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا، کیونکہ میں پچھلے کتنے منٹوں سے بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں اس کا بیٹا مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا۔ بیٹا مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ کیونکہ خداوند کا فیصلہ اس کو سنا دیا گیا تھا کہ تیرا بیٹا مر جائے گا جب یہ پیدا ہوگا۔ اب جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو بائبل میں لکھا ہے اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ کون بیمار ہو گیا؟ وہ بیٹا جو اس دنیا میں آیا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ آمین۔ اب بیسیکلی ان ورسز تک میں آپ لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ صرف یہ دیکھتے ہیں بزرگ داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی آپ کو بہت کم لوگوں کو پتا تھا۔ آج میں نے پیچھے کی ساری کہانی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ کیوں روزہ رکھا۔ تو یہاں پر لکھا ہے اس نے لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا۔ کس لیے روزہ رکھا؟ اچھا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں روزہ رکھا؟ جبکہ اسے تو پتا تھا کہ خداوند جو ہے اس نے اپنے نبی ناتن نبی کے ہاتھ مجھ تک پیغام بھیج دیا ہے کہ تیرے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ مر جائے گا، لیکن پھر بھی منت کر رہا ہے، روزہ رکھا، بیٹھ گیا، رو رہا ہے، گریہ جاری کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کیوں کا جواب آپ کو تب ملے گا جب بیٹا مر گیا، اور بیٹا مرنے کے بعد جو ہے اب اس کے نوکر چاکر اس کو بتا نہیں رہے کہ بیٹا مر گیا، بلکہ اس کے آس پاس جو ہے وہ پھسپسا رہے ہیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ملازمین آپس میں کچھ پھسپس کر رہے ہیں تو اس نے خود پوچھ لیا کیا بیٹا مر گیا؟ لکھا ہے انہوں نے جواب دیا مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی۔ اچھا پہلے 7 دن جنا مٹی نال مٹی ہویا ہے بزرگ داؤد بیٹھے نے
खाकसार होए ने, दुआ कर रहे ने, मिन्नत कर रहे ने, रोज़ा रख के बैठे ने। लेकिन जिस तरह ही बेटा मर गया तो कहते ने लियाओ मेरा चोगा, तेल शेल मलिया, नहा धो के फ्रैश हो के कहता लियाओ रोटी। रोटी शोटी खाधी तो जो रोटी शोटी खा ली तो मुलाजमा ने पूछया, तवज्जो ना गल सुनो, इतने बड़ी सीखण वाली गल जे। मुलाजमों ने पूछा कि ये कैसा काम है, ये तूने क्या किया? जब तेरा लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। अब उसने कहा जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोज़ा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। वाह, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात सीखने वाली है। बुजुर्ग दाऊद को पता था कि नातन नबी ने पेशन गोई कर दी, बेटा दुनिया में आने से पहले मुझे बता दिया कि बेटा मर जाएगा। इसके बावजूद कहता है मैंने सोचा क्या जाने खुदा मुझ पर रहम करे। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि बुजुर्ग दाऊद को इस बात का इल्म था कि उसका खुदा जिसकी वो प्रस्तिश करता है वो रहीमो गफूर है, वो रहम करने पर कादिर है, शफकत और वफा में गनी है, हजारों पर फजल करने वाला, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, ये हवा एलोहीम एदोनाई है। इसलिए उसने कहा मैंने सोचा कि मेरा खुदावंद हो सकता है मुझ पर रहम करे और वह लड़का जीता रहे। अब जब कि वो अपने वादों में सच्चा है और उसके सारे कौल अटल हैं, जो वो कहता है वो करता है, वो अपने इरादे जो बदी के इव्ज जब हमें सजा के तौर पर हमें जो है वो सजाएं सुनाई जाती हैं, ऐसे इरादे मेरा खुदावंद नहीं बदलता। अब जब वो मर गया तो मैं इस बात को जानता हूं कि मेरी गलती के चलते ये सब कुछ हुआ। अब रोजा रखने का और मजीद रोने धोने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अब बेटा तो मेरे पास आने से रहा। हाँ, एक वक्त आएगा कि मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। ये कहाँ लिखा है? आप इसी चैप्टर की जी 2 शमूएल 12वें चैप्टर की 23वीं आयत को पढ़िएगा। वहां पर लिखा है पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लुटा ला सकता हूं? क्या मैं हुण वापस लेके आ सकना वा? नहीं। तो उन्हें क्या, फिर मैं तो उनके कोल चला जावांगा पर वो मेरे कोल वापस नहीं आएगा। इसलिए रोन धोन दी दुख करन दी हुण जरूरत नहीं दी। इसलिए लियाओ रोटी खाइए ते अगे खुदावंद दी शुक्रगुजारी करके अगे वधिए। ते एक होर चीज़ जिहड़ी इत्थे तुसीं नोट नहीं की, शायद जरा उहदे ते भी तुहाडी नज़र पवा दियां। लिखा है कि जब बेटा मर गया उसने लिबास पहना और जो है गुस्ल करके तेल मर के खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। किथे जाके सजदा किया? बेटा मर गया ते फिर जाके खुदा दे घर च जाके सजदा करके खुदा दी शुक्रगुजारी करके वापस लौटे आए। ते इत्थे तुहाडे रोजे कबूल ना होण तो तुसी खुदा दे नाल गिले करने शुरू कर देंदे हो। लेकिन सीखो 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 इस गल तो, उनदा रोजा कबूल नहीं होया, उनकी मिन्नत आहोजारी आहो नाला खाक ते बहना, बादशाह दा लिबास उतार देना, एक टाट ओढ़ के खुदावंद दे हजूर च खाकसार हो जाना, ऐना कुछ करन दे बावजूद बेटा मर गया तो लिखा है उन्हें उठया, उठ के जाके खुदा दे हजूर च सजदा करके शुक्रगुजारी करके वापस लौटिया ते आके अपना खाना पीना ते मामूलाते जिंदगी दे विच अगे वधना शुरू कर दिता। ते इस गल तो असीं सीखने आ कि अगर तुहाडियां दुआवां दे जवाब तुहाडी मर्जी के मुताबिक तुहानूं नहीं मिलते तो इहदा मतलब यह आ कि थोड़ा अपनी जिंदगी ते गौर करो। कोई साबका लाइफ दे विच कुछ ऐसे गुनाह कर चुके होवोगे जिहड़े नाकाबले मुआफी गुनाह होणगे, जिन्हां दी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। ते अगर उन्हां दी सज़ा के तौर ते तुहाडे ते बीमारी आजमाइश या कुछ भी आया है तो फिर भी खुदा दा शुक्र करके अगे वधो। क्यों अगे वधो? क्योंकि शुक्र करो कि बुजुर्ग दाऊद नूं जिस तरह उन्हें कहा कि तेरी जिंदगी बख्श दी गई लेकिन अगे जाके तो मुसीबत च पाएगा क्योंकि तेरा बेटा ले लिता जाएगा, इस तरह ही शुक्र करो तुसी जिंदा जे,
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਰਹੀਮੋ ਗਫੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਵੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਦਕ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰਵਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੋ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਕ रूह ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ करे। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, मैं ईमान रखना वा कि अज दे इस खूबसूरत कलाम, इस खूबसूरत टीचिंग के वसीले नाल तानू बहुत बरकत